أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 196 سے 203 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا سورہ اعراف مکمل ہو جائے گی. تو ابھی ہم سب سے پہلے ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. ان یہ آپ معلوم ہے ترجمہ آپ کو، بے شک، ولی میرا کارساز، ولی اس کا ترجمہ کریں گے میرا کارساز، میرا ولی اللہ تعالی ہے، الذی جس نے نزل نازل کیا، اتاری، کتاب. بے شک میرا ولی تو اللہ تعالی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو اور وہ یتولی الصالحین دوستی کرتا ہے نیکوکاروں سے، وہو یتولی الصالحین اور وہ نیکوکاروں سے کیا کرتا ہے؟ دوستی کرتا ہے. والذین اور جن لوگوں کو تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے نصرکم تمہاری مدد کرنے کی، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون اور نہ اپنی جانوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تدعوہم تم بھلاؤ انہیں،
इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यस्माउ, वो नहीं सुनेंगे, वतराहुम, वतरा, और आप देखेंगे, हम उन्हें, यंजुरूना, वो देख रहे होंगे, इलैका, तेरी तरफ, वहुम, और वो, ला युबसिरून, हकीकत में नहीं देख रहे। यानी कि अगर तुम उन्हें हिदायत की दावत दोगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे, और अगर आप उन्हें देखेंगे कि वो आपकी तरफ नजरें लगाए हुए हैं और देख नहीं सकते, यानी वो नजर तुम्हें इस तरह आते होंगे जैसे तुम्हें देख रही हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। खुद, ए पैगंबर, आप पकड़ ले अल्लाफ व दरगुजर करने को, यानी आप दरगुजर कर लीजिए। वअमुर, और हुक्म दे, बिल उर्फ, भलाई का, नेकी का, व आरिफ, और मुंह फेर ले, अनिल जाहिलीन, जाहिलों से, यानी जाहिलों की तरफ तवज्जो ना दे, जाहिलों से किनारा कशी कीजिए। व इम्मा, और अगर, यनज़गन्नका, तुझे बरंगख्ता कर दे, बरंगेख्ता कर दे, इम्मा यनज़गन्नका, और अगर तुझे बरंगेख्ता कर दे, मिनश शैतानी, शैतान, शैतान की तरफ से, नज़गुन, कोई छेड़छाड़, यानी शैतान की तरफ से कोई हमला हमको बरंगेख्ता कर दी, फस्तइज़, तो पनाह में आ जा, बिल्लाहि, अल्लाह ताला की, इन्नहु, बेशक वो, समीउन, खूब सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, इत्तक़ौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार की, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, इज़ा मस्सहुम, जब छू ले उन्हें, ताइफुन, कोई गुजरने वाला, मिनश शैतानी, शैतान की तरफ से, यानी जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, अगर शैतान का गुजर उन पे हो जाए, तज़क्करू, तो वो छोंक जाते हैं, फौरन छोंक जाते हैं, यानी वो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो उसी वक्त वो देखने वाले हैं, बूझने वाले हो जाते हैं। मतलब ये कि जब वो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं तो अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो इख्वानुहुम, और उनके भाई, यमुद्दूनहुम, खींचते हैं उन्हें, फिल गय्यि, गुमराही की तरफ, सुम्मा ला युक्सिरून, फिर वो कोताही नहीं करते, सुम्मा ला युक्सिरून, फिर वो कोताही नहीं करते। व इज़ा लम तअतिहिम, और जब न आए, तअतिहिम, तू उनके पास, बिआयतिन, किसी निशानी के साथ, क़ालू, वो कहते हैं, लौ लज्तबैतहा, क्यों नहीं तूने उसे चुन लिया। कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा अत्तबिउ, मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूँ, माँ, उसकी, जो यूहा, वही की गई, इलैया, मेरी तरफ, मेरे रब्बी, मेरे रब की तरफ से, हादा बसाइर, ये बसीरत की बातें, मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से है, वहुदन, और सरापा हिदायत है, व रहमतुन, और रहमत है, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, युमिनून, जो ईमान लाते हैं। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया है। मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है, पहले उसकी तरफ जाएंगे, और साथ में तफसीर के दौरान आपको मालूम होना चाहिए तर्जुमा दोबारा भी आता है, तो अगर बाद में कोई शरीक हुआ है तो अब भी वो तवज्जो से सुने इंशाल्लाह, तो तर्जुमा समझ में आएगा। अगर तर्जुमे में कोई इबहम रह गया हो, तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह वो इबहम भी दूर हो जाएगा। ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो शिर्क के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, तो अल्लाह ताला ने उसी सिलसिले को आगे जारी फरमाया कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی کارساز میرا حمایتی صرف اللہ تعالیٰ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں اسی مضمون کو بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، ولی ہے، حمایتی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، ان کے ولی، ان کے کارساز، ان کے حمایتی، الطاغوت، شیطان ہے، طواغیت ہے، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلمان چونکہ صحیح عقیدے پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت اور کارسازی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو میرا کارساز بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی۔ تو قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کی حمایتی اور کارسازی کی واضح دلیل ہے کہ اس نے ہمارے لیے کتاب نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان زندگی کے ہر موڑ پر اس کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اور پھر اس قرآن مجید کی صفت بھی یہ ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ یہی قرآن ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، تمام مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ اگر اس پر ایمان لا کے عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، انسان کا اخلاق درست ہو سکتا ہے، اور اس کی فکر پاک ہو سکتی ہے۔ اسی قرآن کی بدولت آدمی کے اعمال درست ہو سکتے ہیں، اور انسانی زندگی جو ہے ایک کارآمد زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی عظیم کتاب نازل فرما کر اس کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا کارساز وہ اللہ رب العزت ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وہ باری تعالیٰ نہ صرف میرا کارساز ہے بلکہ وہ یتولی الصالحین، وہ تمام نیک کام کرنے والوں کا کارساز ہے، ان کی فلاح اور ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، لیکن مشرکوں کو وہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ابرار اور مقربین کی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہے۔ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیکی پر لگی رہتی ہے، مقربین وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ خاتمے پر مرتکز رہتی ہے، ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا یا بالشر، اور بالآخر وہ جنتی ہوں گے یا دوزخی، وہ ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ آپ کا دور خلافت تو صرف 2.5 سال ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہے کہ آپ کی خلافت خلفائے راشدین کا ہو بہو نمونہ تھی۔ آپ کچھ عرصہ گورنر بھی رہے، لیکن مکمل خلافت کا موقع زیادہ دیر نہیں ملا۔ آپ کے متعلق صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں، جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اپنی اولاد کے لیے کوئی مال دولت اور جائیداد نہ چھوڑی۔ کسی نے کہا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا میری اولاد 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ صالحین یا مجرمین۔ اگر وہ صالح ہوں گے تو اس آیت کے مصداق ہوں گے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور کارسازی کرے گا، لہذا مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اگر وہ مجرمین ہوئے تو اللہ تعالیٰ مجرمین کا مددگار نہیں ہو سکتا، تو میں بھی ان کا پشت پناہ نہیں بن سکتا، ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے انہو لا یفلح المجرمون، کہ وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ اس نے اپنے پاک انبیاء سے بھی فرمایا فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، میں مجرموں کا مددگار کیوں بنوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ قصص میں یہی کہا تھا، پروردگار میں مجرمین کا مددگار نہیں بن سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میری اولاد مجرم ہوگی تو میں ان کا مددگار نہیں بن سکتا۔ پھر آگے مشرکین کے معبودان کے متعلق فرمایا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو وہ سب مخلوق ہے، چاہے انبیاء ہو، فرشتے ہو، عام انسان ہو، پتھر کے بت ہو، شجر ہو یا حجر، وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مدد تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ان معبودان باطلہ کو آوازیں دینا بیکار ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ درخت، پتھر وغیرہ بے جان چیزیں ہیں، ویسے ہی حواس سے محروم ہے، اور جاندار بھی ہوں تو انہیں تو علم ہی نہیں کہ کوئی پکار رہا ہے، تو وہ کیا سنیں گے اور کیا مدد کریں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دے تو دوسری بات ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف مجھ پر دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور جو شخص میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو بذات خود سنتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دور سے کہی گئی بات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود نہیں سنتے، چھ جائے کہ کسی دوسری ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری ہر بات، ہر وقت، ہر مقام سے سنتا ہے، پھر اسی خیال میں لوگ یا رسول اللہ اور یا علی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، یا پھر دستگیر، امداد کن، امداد کن کی آوازیں بھی لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ بعض مفسرین اسے صرف بت پرستی پہ محمول کرتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس میں انسان پرستی، ملائکہ پرستی، جنات پرستی سب شامل ہے۔ تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان مجسموں کے متعلق ہے جن مشرکین شریک بناتے تھے اور پھر ان کی نظر و نیاز دیتے تھے۔ ایسے لوگ عرب کے علاوہ روم، یونان، مصر اور ہندوستان میں آج بھی موجود ہے، جو بتوں میں کرشمہ مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہی معبودان باطلہ کے متعلق فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ مشرک لوگ بتوں کے تمام اعضاء بناتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں اس طرح نظر آتی تھی گویا کہ وہ پوجا کرنے والے کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے، کیونکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس سے کافر اور مشرک مراد لیے جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ منکرین لوگ بظاہر جسمانی آنکھوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو ضرور آپ کو پہچان لے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نبی ہمارا خیر خواہ ہے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب جیسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ کو پہچان نہ سکے، ناکام ہوئے، جبکہ ابو بکر، عمر نے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ کامیاب ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہوئے۔ سلطان اکثر ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے دعا کراتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ ابو الحسن نے فرمایا کہ جس نے بایزید بستامی کو دیکھا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس پر سلطان کو بڑا تعجب ہوا
کہنے لگا حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے جنہیں کافر بھی دیکھتے ہیں لیکن ان پر دوزخ کی آگ حرام نہیں ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی امتی بایزید بستامی ہے کہ جنہیں دیکھنے سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر خواجہ ابو الحسن خرقانی نے یہی آیت پڑھی وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ کہ کفار اور منافقین نے حقیقت کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عبداللہ بن ابی جیسے ائمۃ الکفر آپ کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ضرور ایمان لے آتے اور ان پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ سورہ حج میں اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کفار اور مشرکین آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر تو آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے، لہذا ایمان سے محروم ہے۔ پھر آگے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، خُذِ الْعَفْوَ، اللہ اکبر کبیرہ، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ کافر اور مشرک اپنی ضد اور ہر ڈرمے کی وجہ سے بہت بگڑیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، لیکن آپ درگزر ہی کرتے رہیں، ان سے الجھے نہیں، مشرکین کی طرح کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ البتہ آپ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرتے رہے، تبلیغ دین کا کام برابر جاری رکھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں، کفر اور شرک کی خرابیاں بیان کرتے رہے، لیکن کسی کے ساتھ الجھاؤ پیدا نہ کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں سے روگردانی کریں، تعارض نہ کریں، درگزر کی عادت ڈالیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق کے سلسلے میں قرآن مجید کی سب سے جامع آیت یہ ہے جس میں حکم دیا گیا کہ معاف اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں، مخالفین سے الجھے نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے، نہ بتکلف فحش بات کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ فاعفوا واصفحوا، کہ مصداق آپ معاف فرماتے اور درگزر فرماتے۔ تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ درگزر اور معافی کی پالیسی اپنائیں، البتہ انہیں نیکی کا حکم کرتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطانی چھیڑ چھاڑ کا علاج بھی بتا دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر ابارے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ، یعنی اگر شیطان برائی کے لیے آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کرے تو اس کا علاج یہ ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی شیطان آپ کو وساوس ڈالتا رہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آپ اللہ کے ساتھ پناہ مانگے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا کیونکہ انہو سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے۔ لہذا شیطان کی وسوسہ اندازی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان للشیطان لمتم بابن آدم، کہ ابن آدم کے ساتھ شیطان کی ضرور چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو شیطان اس کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں برے خیال ڈال کر اسے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو بھی شیطان کے برے عزائم سے آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی شر پر مشتمل ہوتی ہے، یہ حق کی تکذیب اور برائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی انسان کے دل میں خیالات ڈالتے ہیں
جو کہ نیکی اور سچائی پہ مبنی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی طبیعت میں برائی محسوس کرے تو اس وقت اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور برے خیالات کو شیطان کی چھیڑخانی سمجھنا چاہیے۔ اور اگر انسان کے دل میں اچھے خیالات وارد ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی فرشتے دل میں ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی ابار ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ کے لیے کئی ایک کلمات کی تعلیم دی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ، میں شیطانوں کے وسوسے سے اور ان کی حاضری سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطانی وسائس کے متعلق خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو بھی شیطان کے وسوسے سے بچنے کی ترکیب بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں جبکہ پہنچتا ہے انہیں خیال شیطان کی طرف سے۔ تو طائف کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر مارنے والا، اور اس سے مراد خیال اور وسوسہ ہے۔ خواب کے دوران جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی طائف کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، یعنی ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں اور خبردار ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ اچانک صاحب بصیرت یعنی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں خوف خدا رکھنے والے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے خیالات پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ شیطان سے بچنے کے لیے ذکر کے قلعے میں قلع بند ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سوتے وقت انسان کی جسم کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو شیطان اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے آدمی کے قلب میں پھونکے مارتا ہے۔ پھر سونے والا اگر رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے تو خنس شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی وسوسہ اندازی مؤثر نہیں ہوتی۔ اگر سونے والے شخص نے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، یعنی نماز بھی ادا نہیں کی، وہ سوتا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، پھر سورج نکل آتا ہے اور سونے والا سویا رہتا ہے، تو پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو رات بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رکھا۔ بہرحال فرمایا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، شیاطین کے بھائی لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ شیطان کے بھائی ہمیشہ گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اخ کا لفظ آیا ہے جس سے نسبی بھائی مراد ہوتا ہے، تاہم تمام لوگ چونکہ ایک ہی سلسلہ انسانی سے منسلک ہے اس لیے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بعض لوگ دینی طور پہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، جس طرح سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو گویا جس طرح مومن نیکی اور ایمان میں اکٹھے ہو کر بھائی بن جاتے ہیں، اسی طرح گمراہ لوگ گمراہی میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا گمراہ وہی ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی کہا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ اسراف جو ہے یہ بھی شیطانی فعل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو شیطان گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ اس معاملے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے بلکہ برائی سے روکنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور گمراہی کی طرف لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سورہ زخرف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ عمر بھر اسے گمراہی میں مبتلا رکھتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت کف افسوس ملتا ہوا شیطان سے کہتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو میں نے تیری بات کیوں مانی، تو بہت برا ساتھی ہے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ غرض ہے کہ شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لگائے رکھتا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے جو وہ انقطاع وحی کے موقع پہ کرتے ہیں، اور وہ ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ جب آپ نہ لائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ کر لایا تو اس کو۔ تو یہاں پر مفسرین نے آیت کے دونوں معنی بیان کیے ہیں، یعنی قرآنی آیت اور معجزہ۔ اگر قرآن کی آیت مراد لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کئی روز یا کئی ماہ تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو مشرکین بیجا اعتراض کرتے تھے۔ بعض ظالم کہتے تھے قد ترکک الشیطان، یعنی شیطان نے نعوذ باللہ من ذالک تجھے چھوڑ دیا ہے، اب وہ تجھے کچھ نہیں سکھاتا۔ اور بعض بدبخت یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تیرے پاس وحی آنا بند ہو گیا ہے تو اپنی طرف سے قرآن بنا کر سنا دیا کر۔ کافر کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری تو خود ہی بنا کر لے آئے، اس قسم کا طعن کرتے تھے۔ اور اگر آیت سے معجزہ مراد لیا جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے اور پھر اسے نہ پا کر طرح طرح کے بیہودہ اعتراضات کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ مطلوبہ نشانی کیوں نہیں پیش کرتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مشرکوں کی طرف سے طلب کردہ معجزہ ظاہر فرما دیتے، جسے شق کے قمر والا معجزہ مشہور ہے، یا اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ ظاہر فرما دیا۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک معجزے کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کفار کی فرمائش پوری نہیں ہوتی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہوگا جس میں چشمے بہتے ہوں، یہاں پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، یا تمہارے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل کر دے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو کہتے کہ آپ چن کر کیوں نہیں لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ اعتراض کا جواب اس طرح دیا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، اے پیغمبر آپ کہہ دے میں اتباع تو کرتا ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے پروردگار کی طرف سے، آپ کی مطلوبہ نشانیاں پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے کوئی نشانی ظاہر فرما دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ ظاہر کر دے، یہ اللہ کے کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے۔ نشانی کا ظاہر کرنا ہی تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو وہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح کرامت بھی کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں اس کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے۔ لوگ ولی کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا فعل نہیں ہوتا ذاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ظاہر کیا، تو عیسائی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں، آپ کی فرمائشیں پورے کرنا میرا کام نہیں ہے۔ هذا بصائر من ربکم، قرآن پاک جس کی آیت لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ هذا بصائر من ربکم، یہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی روشنی۔ تو فرمائے اس قرآن پاک کے مطالعے سے دل میں نور ایمان اور نور توحید پیدا ہوتا ہے، نبی کی رسالت، قیامت اور تمام حقائق کی دینیہ سمجھ میں آتے ہیں، انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، انسان سیرت مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبعین بھی۔ صحیح معنی میں صاحب بصیرت وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، جس سے تمام حقائق کی دینیہ پر پختہ یقین ہوگا۔ تردد تو جہالت، نفاق اور معاصی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے،
जबकि कुरान पाक दिल में नूरी ईमान पैदा करता है और ये अहले ईमान के लिए बसीरत है। वहुदा व रहमा, हिदायत और रहमत भी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ें बयान की गई, बसीरत, हिदायत और रहमत, और इनका मिस्दाक भी 3 किस्म के लोग होते हैं। फरमाते हैं कि जो लोग तौहीद, रिसालत और क़यामत को मुशाहिदे की तरह देखते हैं, वो तमाम दलाइल कुदरत को इस तरह देखते हैं जैसे आंखों से देखा जाता है, उनके ईमान पुख्ता हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ये कुरान मजीद बसीरत है। उसके बाद ऐसे लोग जो उनसे कम दर्जे के होते हैं, जो किसी चीज़ को अकली या नकली दलाइल के साथ समझते हैं, ईमान ले आते हैं, ऐसे लोग सिफत हिदायत के मिस्ताक हिदायत याफ्ता कहलाते हैं। और तीसरे दर्जे में आम अहले ईमान लोगों के लिए ये कुरान मजीद बाइस रहमत है। वो अपनी तवज्जो उसकी तरफ रखते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर उन पर डाल देता है। बसीरत तो बुलंदतर दर्जे की बात है। कुरान मजीद में हिदायत के साथ बैयिनात का जिक्र भी किया गया। सूरह बकरा में मौजूद है, मिनल बैयिनात इलल हुदा, बैयिनात और हिदायत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बैयिनात वाज़ेह बातों को कहते हैं जो हर आदमी आसानी के साथ समझ सकता है। अलबत्ता हुदा के लिए, हिदायत के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। जब मुअल्लिम कोई इस मसला समझाता है तो फिर समझ में आता है। फरमाया ये कुरान मजीद बसीरत, हिदायत और रहमत है। बसीरत के ज़रिए आला दर्जे की रोशनी और हिदायत नसीब होती है, और फिर जो आदमी हिदायत इख्तियार कर लेता है वो रहमत इलाही का मुस्तहिक भी हो जाता है। तो जो शख्स कुरान मजीद पर ईमान लाया, उसके हक़ाइक़ को उसने समझा और फिर उस पर अमल पेरा हो गया, तो अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल हाल हो गई। उसका नतीजा ये होगा कि वो दुनिया में भी कामयाब होगा, बरज़ख में भी कामयाब होगा, और आखिरत में भी हमेशा की फलाह पा जाएगा। इसीलिए फरमाया कि ये बसीरत, हिदायत और रहमत है कौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमानदार है, और जो ईमान नहीं लाए यानी काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों के लिए ये कुरान मजीद अंधापन और तारीकी का बाइस है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने वाला बनाए, कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी सूरत जो है सूरह आराफ ये